बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद खातमिन नबिय्यीन व इमामिल मुत्तकीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम, ये उस्ताद अली कुर्द का मज़मून तहियतुल अंदलुस का आखिरी हिस्सा है। देखिए यहाँ पर निशान है, देख रहे होंगे आप। मिसालुन हय्युन मिन हदारतिल अरब फिल क़ारतिल उरुबिय्यति आम्मतन से हम पढ़ेंगे। देखिए इबारत, मिसालुन हय्युन मिन हदारतिल अरब फिल क़ारतिल उरुबिय्यति आम्मतन वफ़ी शिबह जज़ीरति इस्बानिया ख़ास्सतन यफ़्तख़िरु बिहिल अरबु अला इख़्तिलाफ़ि अस्क़ाइहिम व हुक़्क़ लहुमुल फ़ख़्रु। मिसालुन हय्युन, एक ऐसी जिंदा मिसाल, किस चीज़ की? मिन हदारतिल अरब, हदारतुन तहज़ीब व तमद्दुन को कहा जाता है। अल अरब बारहा में पहले भी बता चुका हूँ, ये अरबियुन की जमा है। बहुत सारे लोग अरबियुन की जमा अल अरबियून वगैरह लाते हैं, जो सरासर गलत है। अल अरब इसकी जमा आएगी। फिल क़ारतिल उरुबिय्या, क़ारतुन की बना बर्र आज़म, इसकी जमा आती है क़ारात। उरुबिय्या, इसको थोड़ा गोल करके पढ़ेंगे आप, उरुबिय्या मत पढ़िए। उरुबा, उरुबिय्या सिफत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। आम्मतन पहले है तो आगे खासतन भी होगा। वफ़ी शिबह जज़ीरति इस्बानिया खासतन, शिबहुल जज़ीरा का तर्जमा उर्दू में करते हैं जज़ीरा नुमा। क्या तर्जमा करेंगे? जज़ीरा नुमा। तो तर्जमा देखिए, यूरोपियन बर्रे आज़म में आम तौर पर अरबों की तहजीब व तमद्दुन की एक जिंदा मिसाल और बतौर खास जज़ीरा नुमा स्पेन में एक ऐसी जिंदा मिसाल है। यफ्तखिरु बिहिल अरबु अला इख्तिलाफि अस्क़ाइहिम, इफ्तखर बिशैइन यफ्तखिरु, किसी चीज पर फख्र करना, जिस चीज पर फख्र करेंगे उस पर बा दाखिल होगा। अला इख्तिलाफि अस्क़ाइहिम, अस्क़ा सुक़्उन की जमा है, खित्ता इलाका, जमीन का कोई खास हिस्सा। कि अरब मुख्तलिफ इलाकों और जगहों व मकानात पे रहने के बावजूद उस पर फख्र करते आए हैं, मुसलसल फख्र करते रहे हैं। यफ्तखिरु बिहिल अरब अला इख्तिलाफि अस्क़ाइहिम, अपने जगहों और इलाकों के मुख्तलिफ होने के बावजूद अरब उस पर फख्र करते हैं, बाकायदा मुसलसल ये फख्र करते आ रहे हैं। व हुक़्क़ लहुमुल फ़ख़्रु, और उन्हें फख्र का हक भी हासिल है। ये हुक्का जो है इसको मजहूल पढ़ेंगे हाके ज़म्मे के साथ, हक्का नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हुक्का लहुमुल फ़ख़्रु। जैसे कि अत्ततिस समाउ व हुक्का लहा अन तइत्ता, हदीस में है हुक्का। लिअन्नल अंदलुस अल अरबिय्यतल इस्लामिय्यत कानत व मा ज़ालत मदरसतल ग़र्बिल मसीही, इसलिए कि इस्लामी अरबी अंदलुस बराबर हमेशा मगरिबी मसीहियों की तालीमगाह रहा है, जाए तालीम रहा है। मैं कह रहा हूं अंदलुस अरबिया की वजह से, मरजा वो है अंदलुस, उनकी तालीम की जगह रहा है हमेशा से। नज़ल तुल्लाबुहु फी कुरूनिहिमुल मुज़लिमति अला उलमाइल अरबि फअवसऊहुम मिन मकारिमि अखलाक़िहिम व अक्रमू मथवाहुम बिमा अल्लमूहुम व मा अस्ख़ल अरबिय्य अला तालिबि क़िराह वल मुअतसिमि बिहिमाह। मगरिबी मसीही
مغربی عیسائیوں کے طلبا ان کی تاریک صدیوں میں، تاریک زمانوں میں عرب علماء کے پاس آئے. نزل علی کے معنی کسی کے پاس آنا، عرب علماء کے پاس آئے. فَأَوْسَعُوهُم مِّن مَّكَارِمِ أَخْلَاقِهِمْ، تو انہوں نے ان کے ساتھ عمدہ اخلاق کا بھرپور مظاہرہ کیا. کیا ترجمہ کریں گے؟ انہوں نے ان کے ساتھ عمدہ اخلاق کا بھرپور مظاہرہ کیا. اوسع بمکارم من مکارم اخلاقهم وَأَكْرَمُوا مَثْوَاهُمْ بِمَا عَلَّمُوهُمْ. اکرم مثواہ یہ قرآنی تعبیر ہے، اعزاز و اکرام کے ساتھ ٹھہرانا، عمدہ جگہ پر کسی کو ٹھہرانا، جگہ دینا، اور ان کی تعلیم کی بدولت انہیں عمدہ جگہوں پر ٹھہرایا. کیا ترجمہ کریں گے؟ تعلیم کی بدولت انہیں عمدہ جگہوں پر ٹھہرایا. وما اسخى العربی علی طالب قراہ والمعتصم بحماہ، یہ بھی اسلوب تعجب ہے. اور عربی شخص کس قدر سخی ہے اس کی مہمان نوازی طلب کرنے والے پر اور اس کی پناہ تلاش کرنے والے پر. طالب قراہ کہا جاتا ہے ضیافت کو. اعتصم بشیء، اعتصام کے معنی کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، حماہ کے معنی پناہ گاہ، پناہ، اور اس کی پناہ کو مضبوطی سے تھامنے والے پر کس قدر عرب سخی ہے. فلما جاء دور الانحطاط وأزف رعيل ذلك الرعيل من أرض كان الغرب كله يعدهم فيها أثقل دخيل. اور جب انحطاط کا دور آیا، انحطاط اردو میں انحطاطی کہا جاتا ہے، باب انفعال ہے یہ. وأزف، أزف کے معنی قرب، قریب ہونا. قریب یقرب بھی باب آتا ہے اس کا، قریب یقرب قربن، اور قرب یقرب بھی قرابتن، قریب ہونا. تو یہ ازف یأزف یہ سمیہ سے ہے، قرب یقرب قرابتن یہ تو قریب ہونا نصرہ سے ہے، لیکن ازف یأزف سمیہ یسمع سے ہے. کیا ترجمہ؟ قریب ہونا، جسے قرآن میں ہے ازفت الازفہ. رحیل کے معنی کوچ کر جانا، رعیل کے معنی پہلی جماعت. کل قطعۃ متقدمۃ من خیل او طیر او رجال، لوگوں کا، پرندوں کا، گھوڑوں کا سب سے پہلا ٹکڑا، حصہ جو آگے رہے اس کو رعیل کہتے تھے. اس لیے صحابہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ الرعیل الاول من هذه الامہ، اس امت کی پہلی جماعت، اس کی جماعت یہ رعال، رعیل کی. اور اس جماعت کے کوچ کر جانے کا وقت قریب آ گیا. من ارض، اس سرزمین سے، کان الغرب کلہ، مکمل پورا مغرب، جنہیں اس سب سے بھاری برکم مداخلت کرنے والے شمار کرتا تھا. یعدہم فیہا اثقل دخیل، اثقل ثقیل جس میں تبذیل ہے، دخیل کے معنی دخل اندازی کرنے والا، سب سے بھاری برکم دخل اندازی کرنے والا شمار کرتا تھا. ابقوا لهم تلك المصانع ناطقة بفضلهم معلمة لهم معاني ليست في معاجم نفائسهم. انہوں نے ان صنعت کاریوں کو باقی چھوڑ دیا. ناطقتاً بفضلہم، نطق بفضل کذا کے معنی کسی کی جو ہے فضیلت، کسی کے فضل و کمال کی گواہی دینا، جو ان کے فضل و کمال کی گواہی دے. معلمتاً، اعلم کے معنی بتلانا، پتا دینا، جو انہیں ایسے معانی اور ایسے عوامل و معانی کا پتا دے. لیست فی معاجم، یہ معجم کی جمع ہے، جو ان کے نفیس ترین لغات میں، قوامیس میں جن کا کوئی تذکرہ نہیں، جن کی کوئی معانی نہیں، ایسے معانی انہوں نے سکھا کر جو ہے اندلس کے حوالے سے لوگوں کو انہوں نے بتلایا. وَمُكَذِّبَةً عَلَى غَابِرِ الْأَيَّامِ مَنْ يُنْكِرُ الْمَحْسُوس، اور یہ
ان کی صنعت کاریاں مرور ایام کے ساتھ ساتھ اس شخص پر جو ہے سخت، اس شخص کے دعوے کو سخت تردید اور رد کرنے والے ہیں جو کہ محسوس کا انکار کرے۔ مکذبۃ علی غابر الایام من ینکر المحسوس، اس شخص کے خلاف جو کہ محسوسات کا منکر بن جائے۔ ویغمط الحق لصاحبہ، اور صاحب حق کے لیے وہ حق کو معمولی سمجھے، بے اعتنا سمجھے، ناقابل توجہ سمجھے۔ غمط یغمط باب ضرب یضرب سے بے حیثیت سمجھنا، وقعت نہ دینا، گھٹیا سمجھنا۔ وَيَسْتَهْوِيهِ الْغَرَض، اور ذاتی مفاد اسے اپنی طرح مائل کر لے، کھینچ لے۔ فَيُشَوِّهُ وَجْهَ الْحَقِّ الْجَمِيلَ، چنانچہ وہ حق کے خوبصورت چہرے کو مسخ کر دے۔ شوہ یشوہ، تشویح کے معنی مسخ کر دینا۔ وجہ کی صفت مضاف کی صفت ہے، الجمیل مضاف الیہ کی نہیں، اس لیے ہم یہ رب کیا پڑھ رہے ہیں؟ وجہ الحق الجمیل، حق کے خوبصورت چہرے کو مسخ کر دے۔ إلى اليوم لم يزل في الغربيين أناس يصعب عليهم الاعتراف بمزية للعرب بباعث من بواعث النفوس اللئيمة، آج تک مغربیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جن پر عربوں کی خصوصیت کا اعتراف بار گزرتا ہے، دشوار ہے، مشکل گزرتا ہے ان پر عربوں کے خصوصیات اور کمالات کا اعتراف۔ اعتراف بشیء، اعتراف کرنا، صعب علی، دشوار ہونا، بباعث من بواعث النفوس اللئیمہ، اپنے طبیعت اور دل کی کمینگی کے اسباب میں سے کسی سبب کی وجہ سے عربوں کے کمالات و خصوصیات کا اعتراف ان پر شاق گزرتا ہے، مشکل ترین چیز وہ سمجھتے ہیں اس کو۔ فلا يكادون يصدقون حتى بما ورد عن هذه الأمة في كتبهم، چنانچہ وہ اس امت کے حوالے سے آئی ہوئی چیزوں کی تصدیق کرنے کے قریب نہیں ہوتے جو ان کی کتابوں میں خود موجود ہے۔ مسلمانوں کے فضائل، ان کے کمالات اور ان کی کارکردگیاں، ان کے جو کارنامے، یہ ساری چیزیں جو خود ان کی کتابوں میں موجود ہے، ان کو بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آگے کہتے دع کتبها من اعمال هذه الحضارة الغریبہ، دع، ودع یدع کے معنی چھوڑنا، جیسے قرآن میں ہے ودع اذاہم وتوکل علی اللہ، دع، تم اس عربی تہذیب و تمدن کے کارناموں کے مقابلے میں ان کی کتابوں کو ایک طرف رکھ دو۔ دیکھیے غور سے عبارت میں خاص توجہ، یہاں پر تھوڑی سی کتابت میں غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے اصل نسخے سے مراجعہ جب کیا تو مجھے کرد علی کی کتاب سے اصل مضمون میں نے نکالا، تو وہاں پر جو ہے یہ چیز دیکھیے، دع کتبها من اعمال هذه الحضارة الغریبہ لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر ترجمہ کریں گے، اس عجیب و غریب تہذیب کے کارناموں کے مقابلے میں ان کی کتابوں کو ایک طرف رکھ دو، یعنی یہ جو ہے خود واضح اور بولتے جو ہے روشن دلائل ہے، یہ تو ان کی کتاب جو ہے باڑ میں جائے، ماننا ہو تو یہ چیزیں جو ہے خود جو ہے چیخ چیخ کر ہی کہہ رہی ہیں کہ یہ مسلمانوں کے کارنامے ہیں، ہم تو ماننا ہو تو انہیں سے مانے۔ وما ذاك الأثر الضئيل الباقي من عاديات الأندلس العربية إلا برهان جلي على ما هناك من عدل شامل وعقل كامل ونظر نافذ ويد صناع، اور جو کچھ عربی اندلس کے باقی ماندہ چیزوں میں کا معمولی اور ہلکا اثر ہے۔ دیکھیے یہ چیز عادی کی جمع ہے عادیات، آثار قدیمہ، باقی ماندہ چیزیں، اس کو عادیات مت پڑھیے، والعادیات ضبحا، تو یہ عدو سے ہو جائے گا دوڑنے والے، یہاں پر عادی کی طرف یہ منسوب ہے آثار قدیمہ کے معنی میں۔
ذرا آواز کو دبا کر آپ زور سے پڑھیے، عادیات الأندلس، شرمائیے نہیں۔ وما ذاك الأثر الضئيل الباقي من عادیات الأندلس العربیہ، عربی اندلس کے ما بقیہ آثار قدیمہ میں سے باقی معمولی کچھ حصہ، یہ الا برہان جلی علی ما ہناک من عدل شامل، یہ واضح اور روشن دلیل ہے وہاں موجود ہماگیر عدل و انصاف، وعقل کامل اور کامل عقل، ونظر نافذ اور بصیرت والی نگاہ، وید صناع اور صنعت کار ہاتھ، یعنی جو عقل مند لوگ وہاں بڑے بڑے ہر فن کے ماہرین گزرے ہیں، جو عدل و انصاف کا وہاں پر دور تھا، جو بصیرت اور حکمت وہاں پر پائی جاتی تھی، جو کاریگر ہاتھ وہاں تھے، ایک سے ایک جو ہے کارنامے انہوں نے انجام دیے، یہ واضح اور برہان جو ہے روشن دلیل ہے کہ اندلس عربی کے کارنامے پر۔ اربت علی ما عمل من مثلها فی سائر البقاع والاسقاع، اسقاع سقعن کی جمع خطہ علاقہ، اسی طریقے سے آپ دیکھیے اربت کے معنی زادت، وفاقت زیادہ ہونا، ترجمہ کریں گے اندلس کے اثرات تمام خطوں اور علاقوں میں اس کے مانند انجام دیے ہوئے کارناموں سے کئی زیادہ ہے۔ ترجمہ دیکھ رہے ہیں آپ غور سے، اندلس کے اثرات تمام خطوں اور علاقوں میں اس کے مانند انجام دیے ہوئے کارناموں سے کئی زیادہ ہے۔ تو یہ مضمون آپ دیکھیے حاشیہ نمبر 8 میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، کہاں ہے یہ دیکھیے، تو یہاں کیا لکھا ہوا ہے، حاضر الاندلس وغابرها للاستاذ کرد علی۔ تو یہ نام کے اندر بہت زبردست غلطی ہو گئی، اصل میں پورا نام پلٹا دیا انہوں نے، مجھے بھی جو ہے میں نے سبق کے شروع میں یہی نام آپ کو پیش کر دیا، حاضر الاندلس وغابرها، لیکن بعد میں نے اصل مرجع نکالنے کی کوشش کی، جب میں نے وہ مرجع وہ کتاب میں نے نکالی تو دیکھا تو کتاب کا نام تو بالکل پلٹ دیا انہوں نے حاشیے میں، کتاب کا اصل نام ہے غابر الاندلس وحاضرها۔ سن رہے آپ میری بات غور سے، آپ غور سے دیکھ رہے ہیں، حاضر الاندلس وغابرها نہیں ہے بلکہ غابر الاندلس وحاضرها، یعنی اندلس کا ماضی اور اس کا حاضر، نہ کہ اس کا الٹا۔ دیکھیے آپ کو میں ایک فوٹو کاپی بتاتا ہوں، کتاب اصلی کتاب جو ان کی ہے وہ کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیے یہ کتاب ہے غابر الاندلس وحاضرها، تالیف محمد کرد علی، رئیس المجمع العلمی العربی، الطبعۃ الاولی 1341 میں، مطابق 1923۔ تو یہ اصل کتاب ہے، تو اس کے اندر کچھ چیزیں اندر بھی میں نے آپ کو بتائی، اسی طریقے سے کتاب کا نام ہی انہوں نے پورا بدل دیا جو کہ غلطی ہو گئی ہے لکھنے میں، اصل نام ہے غابر الاندلس وحاضرها۔ بس یہیں تک یہ سبق ختم ہوا، آگے ایک ہی سبق رہ گیا ہے، احمد حسن زیات کا ایک سبق صرف رہ گیا ہے، اس کے بعد ہمارا نصاب انشاءاللہ اختتام تک پہنچ جائے گا۔ آخری سبق ہے ذکر المولد، وہاں سے انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔